मुझे ये बात बहुत परेशान करती थी कि अल्लाह की बात हो और वो बात सिर्फ जुबान पर रह जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात हो और वो बात दिल के अंदर ना उतरे। ऐसा क्यों होता है? अब बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि हम बुराई से तौबा भी करते हैं, लेकिन फिर हमारा बुराई करने को दिल चाहता है, वो पुराने गुनाह हमें याद आते हैं, हम उसमें इंडल्ज रहना चाहते हैं। उस ऐसी ऐसी बच्चियों की कॉल्स आती हैं, इंसान हैरान रह जाता है। अभी पिछले दिनों मेरे पास किसी के बारे में ये बात आई कि मतलब कुछ ऐसे गुनाह हैं जो सरीहन बहुत ज़्यादा कबीरा गुनाहों में भी आते हैं। एक खातून है, मतलब वो खातून है, बच्ची भी नहीं, और वो किसी सूरत उससे पीछे नहीं हो पाती है। हम जब कोई ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, तो किस तरह दिल पे ब्लैक डॉट्स लगते हैं। तो कह लगे कि ये तो डर्टी हार्ट हो गया। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा फिर आप किस तरह से इसको साफ करोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही खुशाइन मौका है कि अल्लाह ताला हमें मौका देते रहते हैं कि हम अपने मामलात के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, इबादत के हवाले से और बहुत सी गाइडलाइन जो हमें ज़िंदगी में चाहिए होती है, उस मामले में कुछ ना कुछ बात करते रहें। आज हमारी यूथ बात करती नज़र आती है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर। किसी तरह से भी किसी का दिल तसल्ली में नज़र नहीं आता, बेचैनी है, बेकरारी है। उस्ताज़ा अल्हम्दुलिल्लाह निगहत हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा, कैसी हैं आप? खैरियत से? उस्ताज़ा बहुत ही शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने हमें यूँ 1 to 1 मौका दिया है कि हम आपसे बात कर सकें, और अल्लाह ताला की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताज़ा आपका बहुत बड़ा काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट के ऊपर। मुझे याद है कि जब मैं नूर में आई थी और मैंने नया नया पढ़ना शुरू किया, तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर की और जो पहली चीज़ जिसने इंस्पायर किया था, वो आपकी किताब थी दिल बदले तो ज़िंदगी बदले। एंड इट वाज क्वाइट शॉकिंग कि जिस दिन उस किताब का पहला लेसन लेके मैं घर गई, तो मेरे मामलात में मेरी वालिदा ने थोड़ा सा तब्दीली फील की। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि लगता है कि कुछ असर होना शुरू हो गया है। अब मुझे नहीं पता चला कि किस वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला की तौफ़ीक से वो जो ख़दशात, वो जो डाउट्स, वो डिज़ायर्स दिलों में होती हैं, वो किस तरह से और कब बदलना शुरू हो गई, और थोड़ा हार्ट पीसफुल होना शुरू हो गया और मामलात में बेहतरी आना शुरू हो गई। ये मेरे इर्द-गिर्द वालों ने फ़ील किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ काम करने का इत्तेफ़ाक हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों के, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ किए। जब मैं स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ करती थी कि कब आप लोगों ने लाइफ़ में डिसीजन किया कि मुझे बुक ऑफ अल्लाह को स्टडी करना है, कुरान को स्टडी करना है, तो लोग ये बताते थे कि जो पहला कोर्स हमने लिया, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम बहुत कैंपेन्स करते हैं दौरे कुरान के लिए, कि कुरान को एक दफ़ा गो थ्रू किया शॉर्टली रमज़ान के अंदर, बाकी सारा कुछ। और फिर ऐसा हुआ कि हमने दिल बदले तो ज़िंदगी बदले पढ़ा, और उसके बाद हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये विटनेस किया कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों, लाखों लोगों को इस मुहिम ने जो आपने शुरू की, इसने इंस्पायर किया। फिर ये आपकी बहुत शानदार किताब भी है। ये आपके 20 एपिसोड्स के ऊपर बेस्ड कुछ लेक्चर सीरीज़ भी हैं। और जब भी मेरे पास कोई बहुत ही परेशान आता है, तो मैं उसे कहती हूँ कि 20 डेज़ की थेरेपी है। 20 दिन निकाल लो और हर दिन तुम 1 डेढ़ घंटा दे दो, और फिर कुछ चीज़ों को कूल डाउन हो जाओ और सुन लो। तो इसके ऊपर हमें लगा कि हम अभी आप बहुत सारे कोर्सेज़ लॉन्च कर रही हैं समर के अंदर, के जो बच्चे हैं डिफरेंट जगहों से पढ़ रहे हैं, यूथ है हमारी जगह-जगह, उनके पास समर में थोड़ा टाइम होता है। तो दे अगेन इंडल्ज कि हम दिल बदले तो ज़िंदगी बदले, को हमें लगा कि हमें इसके ऊपर आपसे ज़्यादा बात करनी चाहिए। आखिर क्या सोच थी जिसकी वजह आपने, एक तो दिल बदले तो ज़िंदगी बदले है क्या? इसके पीछे क्या था? ये कोर्स आपने क्यों डिज़ाइन किया? ये किताब आपने क्यों लिखी? और इस किताबों ने, हम विटनेस करते हैं कि हज़ारों दुनिया को अब तक वो ये बेनिफिट कर चुकी है, लाखों लोगों तक इसका इंप्रेशन जा चुका है। लेकिन दिल बदले तो ज़िंदगी बदले के पीछे क्या बात थी? जज़ाकल्लाह खैर फ़ायज़ा। चेंज अच्छी लगती है और चेंज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ओके। मुझे एक बात हमेशा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, लोग लफ्ज़ों को ओढ़ते हैं, लफ्ज़ों का बिछौना, लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं, लफ्ज़ याद करते हैं, लफ्ज़ दोहराते हैं। अल्फाज की दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन वो अल्फाज अमल में नहीं ढलते। मुझे ये बात बहुत परेशान करती थी कि अल्लाह की बात हो और वो बात सिर्फ जुबान पर रह जाए,
اللہ सुब्हानहू तआला की बात हो और वो बात दिल के अंदर ना उतरे, ऐसा क्यों होता है? मैंने अपनी लाइफ में स्टडी बहुत किया इसे, सही। और मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी की, और एक बड़े पैमाने पे इस रिसर्च को कंडक्ट भी किया कि रवैयों में तब्दीली कैसे आती है और रवैयों में तब्दीली क्यों नहीं आती। फिर यानी मैंने हमारे बिहेवियर्स क्यों बदलते हैं और क्यों जी, नहीं बदलते। और फिर मैंने यानी उलमाए अखलाक को भी पढ़ा, मैंने वेस्टर्न स्टडीज भी देखी, बिहेवियरल साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, और अमली तौर पर भी दुनिया में देखा, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये फील हुआ कि प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, Okay. क्योंकि जब दिल प्योर हो जाता है ना, इंसान कामयाब हो जाता है। और इसका सबूत कुरान मजीद की ये आयत है कि इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो अल्लाह के पास सलामत दिल लेके आया। तो दिल सलामत नहीं है ना, कहीं दिल में डिजायर्स हैं, कहीं डाउट्स हैं, कहीं अखलाकी बीमारियां, हसद, कीना, बुग़्ज़, खुद परस्ती है, और फिर कितना कुछ। तो उसकी वजह से आपका दिल अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं रहता, Okay. इसलिए उस दिल को पाक करने की जरूरत है। जैसे घर की सफाई की जरूरत होती है, जैसे जी, इंसान को बातनी सफाई की क्योंकि उसकी एक्सटर्नल बल्कि बॉडी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ। मेरी बेटी छोटी सी थी, तो वो मुझे कहने लगी कि ऐसे ही बात हो रही थी कि किसी के ये कोई काम ऐसा है कि किस तरह हम जब कोई ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, तो किस तरह दिल पे ब्लैक डॉट्स लगते हैं। तो कहने लगी कि ये तो डर्टी हार्ट हो गया। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा फिर आप किस तरह से इसको साफ करोगे? क्या इसको किसी डिटर्जेंट से, शैम्पू से, किसी और चीज से? तो कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा फिर किससे? मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने एक बात बताई है कि आप किस तरह से इसे साफ करोगे, अगर आप अस्तगफिरुल्लाह कह लो। इतना वो खुश हुई कि अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि एक चीज इतनी डर्टी हो जाए फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये कोर्स भी बस इसी तरह से है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि कितनी खुशी होती है इंसान को कि इंसान इतनी चीजों का असर कबूल करने के बाद बिल्कुल प्योर हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस दौर के बच्चे जो एक इरेजर का बटन दबाते हैं या अंडू का बटन दबाते हैं या डिलीट का बटन दबाते हैं तो सारी फाइलें उड़ जाती हैं। दिल की तब्दीली का अमल बस एक डिलीट का बटन दबाने से तो नहीं हो सकता। अब आपने कहा बुक्स, कीना, हसद, अब ये एक एक चीज अगर देखें तो ये बड़ी हैवी किस्म की डिजीजेज हैं और दिल को जकड़ लेती हैं, और आपके ख्यालात, आपकी थॉट्स, आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शन, सब पे फर्क आ जाता है। तो कहाँ से पता चलता है कि इंसान एक डिलीट का बटन दबाने वाला बच्चा कैसे डिलीट कंसिस्टेंसी। का बटन दबाने वाले बच्चे को ये जान लेना चाहिए कि आपके पास से डिलीट हो गया, पीछे बैक एंड पे डेटा मौजूद है। ओके। तो इसी तरह से इंसान, कितनी ही चीजें ऐसी होती हैं कि बज़ाहिर वो यानी ऐसे लगता है कि अब ये मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन बैक एंड पे वो डेटा मौजूद होता है। तो वो डेटा तो नहीं उड़ता, जिसकी वजह से इंसान फिर ग्रेजुअली बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार होता रहता है। तो क्या जो आप कहती हैं कि दिल की तब्दीली का अमल मुमकिन है, फिर वो कैसे मुमकिन है कि उसमें वो डेटा बैक एंड से भी गायब हो जाए? देखिए, जिसने दिल बनाया ना, वो दिल के बारे में बेहतर जानता है, बेहतर। और जिसने दिल का ये सारा निज़ाम बनाया ना, उसी ने बताया है कि किस तरह से इस्तिग़फ़ार से, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांग लेने से किस तरह से ये दिल प्योर हो सकता है, किस तरह से पाक हो सकता है। ऐसे जैसे तौबा का पानी जो है ना, वो गुनाहों को बिल्कुल वॉश कर देता है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाना चाहती हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता या स्याह धब्बा लग जाता है। अगर वो इस्तिग़फ़ार कर ले तो वो नुक्ता वॉश आउट हो जाता है, और अगर वो ना करे तो वो बढ़ते बढ़ते फैल जाता है और पूरा दिल स्याह हो जाता है। तो बात यह है कि एक इंसान का दिल जो है ना, वो दागदार भी होता है, और अगर कोई इस्तिग़फ़ार करे तो वो वॉश आउट भी हो जाता है। ये इस्तिग़फ़ार अल्लाह का अमल शुरू कहाँ से होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अन्नदम तौबा, ندامت ہی تو توبہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج کا انسان بھی، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہر دور میں جو انسان بھی صرف اپنے آپ میں گم ہے نا، ذات کی دلدل میں اسیر ذات ہے، وہ انسان غلطی تسلیم نہیں کرتا. یہ تو بڑا مشکل پروسیجر ہے، یعنی کوئی اپنی غلطی تسلیم کرے گا تو ندامت پہ کی سٹیج پہ جائے گا. آغاز اسی سے ہونا ہے. اور جو دوسرے آپ کو غلطی آپ کی تسلیم کرواتے ہیں وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے. نیچرلی تو ظاہر ہے کہ پھر اصلاح کیسے ممکن ہے؟ میں ضرور آپ کے سامنے وہ واقعہ لانا چاہتی ہوں جس کو سبھی جانتے ہیں. اوکے. آسمانوں پر ہونے والا واقعہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انکار کا سبب کیا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گئے. یہ جو تکبر ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کی وجہ سے انسان کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر پاتا. اور یہ دیکھیں کہ یہ ابلیس سے ہی اس عمل کا آغاز ہوا تھا نا. اور بالکل ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بسا دیا، حضرت حوا بھی تھی، پھر شیطان نے جیسے جیلسی میں آ کے انہیں بہکایا، غلطی ان سے بھی ہوئی. ایک ہی وقت میں غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی. انہوں نے یعنی ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھا دیے. اور قرآن یہ کہتا ہے قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ٹوٹل لاس میں چلے جائیں گے. تو یہ جو استغفار ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا ہے. یہ اعتراف انسان کو ایک اور سٹیٹ میں لے جاتا ہے جس کی وجہ سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. استاد آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ایک ایسا انسان اور ایک ہماری ایسی یوتھ یا کوئی بھی فرد، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، اگر ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں، تکبر تو ہمیں اپنے لائف سٹائل میں ہر طرح سکھا دیا گیا ہے، لباس میں، اصل میں لوگ اسے تکبر نہیں کہتے نا، اس لیے بہت اچھا لگتا ہے. سیلف لو، سیلف لو، یا مطلب کہاں انسان یہ محسوس کرے کہ میں سیلف لو میں مبتلا ہو رہا ہوں، یا یہ چیز دیکھیں سیلف لو کو تو سبھی لوگ پازیٹیو سمجھتے ہیں نا. میں کوئی سیلف لو کے خلاف نہیں ہے. سیلف لو کی بھی ایک باؤنڈری ہے نا، کہ آپ کو اپنی ذات کے بارے میں اتنا تو کانشیس ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی بڑی بلیسنگ ہے جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں. یہ آپ کی سیلف ہے نا جس کو آپ آگ سے بچانا چاہتے ہو. اگر آپ کو اپنی ذات سے تعلق ہی نہیں ہے، بے تعلقی، تو آپ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ آپ جنت کے گھر میں جانے کی کوشش کیسے کرو گے؟ آپ وہ اسٹرگل ہی نہیں کر سکتے. کوالٹی آف لائف کا تصور تو ہے. جی، کوالٹی آف لائف آپ کی کوالٹی آف تھاٹ سے بھی آئے گی، پیوریفیکیشن آف ہارٹ سے بھی انکریز کرے گی. دیکھیں آپ کون سی چیز ہے جو امپیور چاہتے ہیں؟ آپ دودھ کو امپیور پسند کریں گے یا آپ کھانے کو کریں گے، یا آپ دیکھیں جس کے سامنے دودھ رکھیں گے اور جنک فوڈ رکھیں گے تو وہ کیا پریفر کرے گا؟ دیکھیں میں صرف امپیورٹی کی بات کر رہی ہوں. دو چیزوں میں سے سلیکٹ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ دودھ کا اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن امپیورٹی تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا نا. اب دیکھیں محبتوں میں کوئی ملاوٹ پسند کرتا ہے؟ کون چاہتا ہے مجھے کوئی دھوکہ دے دے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا معاملہ کر لے؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے جو تعلق رکھے خالص ہو کے تعلق رکھے. خالص تعلق تو ملتا نہیں، پیورٹی تو انسان کو چاہیے. خالص ہی تو سب کچھ ہے، خالص چیزیں تو انسان کو چاہیے. تو جیسے انسان کو یعنی اپنے لیے دنیا میں فزیکل چیزیں جو اس کی ضرورت کی چیزیں، اس میں اخلاص چاہیے نا، پیورٹی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ہماری طرف سے جو چیز مطلوب ہے نا، وہ پیورٹی آف ہارٹ اور پیورٹی آف تھاٹ ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ تبدیلی کا آغاز جو ہے نا، یہ ہمارے تھاٹ سے ہوتا ہے. جب تک ہماری تھاٹ نہیں بدلتی اس وقت تک ہمارے ہارٹ میں بھی یعنی ہمارا دل بھی اس اثر کو قبول نہیں کرتا. اگر انسان کو گناہ محسوس ہی نہ ہو،
یعنی وہ یہ والی سٹیج ہی نہیں آ رہی ہے اور وہ ان گناہوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ کون سی سٹیج ہے دل کی کہ انسان کو برائی نہیں لگ رہی اور فائزہ یہ والی بات ٹھیک تو نہیں ہے کہ برائی نہ لگے. اچھا آپ کو لگتا ہے جو دیکھیں ہم اپنے رسول اللہ سے معاشرے کسی میں نے دیکھتے پوچھا، ہیں. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے. لیکن بہت ساری چیزیں تو لوگوں کو کھٹک ہی نہیں رہی ہے. کھٹکتی ہے، پتہ تو سب کو ہے. اب دیکھیں جتنے کوسچنز ہم سے کیے جاتے ہیں، ایک شخص 1000 بار سوال کرے گا. آپ جب بار بار ایک کوسچن آتا ہے تو کتنی بار میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے پاس اس کا نالج تو ہے، پتہ تو ہے یو نو، لیکن یہ ہے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہو کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ جو برائی ہے وہ برائی نہیں ہے. برائی تو ہے، لیکن یہ ہے کہ برائی کے بارے میں ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے نا. مطلب برائی کے بارے میں کہ ٹھیک ہے غلط ہوگا، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا من چاہتا ہے، تو من چاہے کے پیچھے لگیں گے. اب وہ من کیسے چاہتا ہے، یہ ساری سٹوری ہے تبدیلی کی، ٹھیک ہو گیا کہ انسان کا دل کس طرح سے برائی کو چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہر دل کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، اور باہر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور دوسری طرف شیطان بھی ہے. جو باہر سے برائی کی کال دے تو اندر سے برائی پاپ اپ ہوتی ہے، پہچان ہے. اور اگر کوئی نیکی کی کال دے تو نیکی پاپ اپ ہوتی ہے. ایک ہی ٹائم پہ کال دیں، اگر آپ کانسرٹ کی کال دیں تو ہزاروں لوگ ہوں گے، اگر آپ نیکی کی کال دیں گے تو وہاں پر چند 100 بھی نہیں ہوں گے شاید. تو مطلب کال تو دی جا رہی ہے کہ کال کے اٹریکشن میں کوئی فرق ہے. ذوق بدل جاتا ہے، ذوق بدل جاتا ہے انسان کا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. انسان کے اوپر اس کی صحبت بہت اثر انداز ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں پھر پیر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اگر برا بھی لگ رہا تو کہتا ہے کہ میں نے اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یعنی جو شروع سے کوشش کرنی چاہیے پیرنٹنگ میں بھی، اس کا مطلب ہے، اور خود کے لیے بھی. خود تو انسان اتنا بچہ تو اتنا کانشیس نہیں ہوتا نا، اس کو اچھے دوست تلاش کر کے دینا ہے. یہ تو اتنی بڑی بات ہے. ہمارے اسلاف میں کتنے لوگ تھے جو یہ لیلۃ القدر میں بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اچھا دوست دے دے. خود تو یہ سمجھ بہت بعد میں آتی ہے، پھر تو یہ پیرنٹس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ایسا نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں پر دل جو ہے وہ آپ کا رائٹلی پروگریس کرے، گرو کرے. اور اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت مثال دی اچھی اور بری دوستی کی، کہ اچھی دوستی کی مثال عطر فروش جیسی ہے، کہ اگر کوئی عطر نہ خریدے، کوئی اس کو یعنی اس کو گفٹ بھی نہ ملے، لیکن عطر فروش کے پاس بیٹھا ہے تو ماحول کی وجہ سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے جسم سے خوشبو آئے گی. لیکن جو بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھتا ہے وہ چاہتا تو نہیں میرے کپڑے جلیں یا میرے کپڑوں کو دھواں لگے، لیکن جو آگ اور اس کا دھواں ہے، کبھی چنگاریاں کپڑا جلا دیتی ہیں، کبھی دھواں اس کے کپڑے سیاہ کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے دوستوں کے اثرات تو ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں کہتے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ جو دلوں کے اوپر برائی کے اثرات آتے ہیں نا، یہ بھی کسی خربوزے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ایک بچی نے کل ایک کمنٹ کر دیا، میں یہ نہیں کہتی وہ کتنا صحیح یا غلط تھا، لیکن بہرحال آپ کسی طرح سے برے طریقے سے ڈپریشن میں، انزائٹی میں ہے. اب بچے کہتے ہیں کہ صرف نماز تو حل نہیں ہے نا، اور اس ایک کمنٹ کسی نے آ کر سوشل میڈیا پہ دے دیا اور اس کے بعد اس پہ بہت زیادہ واویلا مچ گیا. اب کیا ایک ایسا شخص جو بہت ڈپریشن میں چلا گیا، بہت انزائٹی میں چلا گیا، کیا پہلی سٹیج پر ہی اس کے لیے یہی حل ہے، یا اس کے لیے اس کو پہلے کوئی دل کی تبدیلی کا عمل کوئی لمبا ہوتا ہے، وہ آخری سٹیج کی چیز ہے کہ جہاں آپ کو جا کے نماز سکون دے گی؟ بہت سارے لوگ نمازی ہیں، لوگ یہ کلیم کرتے ہیں، محراب بھی بنے ہوئے ہیں ماتھوں کے اوپر، لیکن وہ کاروبار میں بھی جو ہے وہ پیور نہیں ہے. مطلب سودا کریں گے تو وہی والی بری عادات ان کے اندر بھی ہے، رشوت، باقی ساری چیزیں. تو کیا ڈائریکٹ کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایسے فائزہ دیکھیں، دو چیزیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے واضح کروں.
ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی تو آپ کیا کرو گے؟ ریچارجنگ کریں. تو کیا ریچارج کرنا اس کا حل ہے؟ ہر چیز کا حل ریچارج کرنا ہی ہوتا ہے؟ مطلب نماز کے بارے میں جو بات کہی گئی میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اتنی بات ہے کہ ریچارج ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور جب آپ کی چارجنگ ختم ہوگی تو آپ نے چارج ہی ہونا ہے نا، اور کیا کرنا ہے. اچھا، اب اس کو بھی ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز ہے کہ جس وقت آپ یعنی آپ کو گیجٹ، آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائس ہے تو اس کی ایک خاص میموری ہوتی ہے. بالکل. جتنی اس کے اندر میموری ہوگی اسی کے مطابق آپ اسے آپریٹ کر سکتے، اس سے زیادہ آپ اس سے کام نہیں لے سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ایکچولی بات پتہ کیا ہے، انسان اور آج کا بچہ، آج کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، کہاں سے آئی ہے یہ زندگی، کہاں چلی جائے گی یہ زندگی، کیوں ملی ہے یہ زندگی. تو زندگی کس لیے ملی؟ مجھے شیخ صالح ابن عثیمین کی بات ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتی ہوں، مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ بات. عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. یہ ڈپریشن کیا ہے، یہ انگزائٹی کیا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہونا. جب آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا ہارٹ، آپ کا دل، آپ کی روح جو ہے وہ بے قرار ہو جاتی ہے. تو اصل میں کنیکشن جوڑے رکھنا ہے، اسٹے ان ٹچ رہنا ہے، کیونکہ آپ جہاں ان ٹچ نہیں ہوں گے، جہاں آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے نا. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. تو ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے فائزہ. اور جو چیز آپ آسمان پہ تڑپنے والی بجلیوں کو دیکھیں، کیا وہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کے زمین کے اندر نہیں اترنا چاہتی؟ اسی طرح سے انسان کی جو روح ہے نا، یہ زمین کی چیز ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی، اس کا تعلق تو آسمان والے سے ہے. نماز کیا ہے؟ آسمان والے سے ایک تعلق. آپ نے کہا اچھا لوگوں کے ماتھوں پہ محراب ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر زندگی کیوں نہیں بدلتی، پھر زندگی پر اس کا اثر کیوں نہیں نظر آتا؟ لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، میں کسی کی نماز پر بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں نمازیوں کی بھی قسمیں، حافظ ابن قیم نے 5 قسمیں بتائی ہیں نمازیوں کی، جس میں سے جو سب سے لوئسٹ ہے نا، مشغول عن الوساوس، کہ جو وسوسوں میں پورے طریقے سے گھرا رہتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے لیکن سارا وقت اور ہی ادھیڑ بن کر کے آ جاتا ہے. تو اس کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا کہ جہاں پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوا وہ دنیا ہی یاد کر کے چلا آتا ہے. تو ظاہر ہے اس کی روح کو تو کچھ اور چاہیے تھا. آپ کو جو غذا چاہیے آپ کو مطلوبہ غذا نہیں ملتی. بچے ہیں، بچے فوڈ ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پوری طرح سے غذائی مواد نہیں ملتا تو نیچرلی ان کی فرق آتا ہے نا. بڑے بھی جس وقت ان کو پراپرلی فوڈ نہیں ملتی تو نیچرلی ایک ڈفرنس تو ہوتا ہے نا زندگی پر. اسی طرح سے ہماری روح کو بھی جب فوڈ نہیں ملتی تو زندگی پر فرق آتا ہے. تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے ہم پیدا کیوں کیے گئے، کھانے پینے کے لیے. تو لوگوں نے سمجھا، عمر خیام نے کہا eat drink and be merry tomorrow we may die، کہ کھا لو پی لو جی لو. آج کتنے ہماری ایڈز ایسی بنائی گئی کہ آپ کھا لے پی لے جی لے، بہت ساری لائف ایسے نظر آتی ہے، بس کھا لے پی لے اور جی لے. آپ دیکھیں اگر کھانا پینا ہی زندگی ہے تو ایک بلی، ایک کتا، ایک کبوتر، ایک چڑیا، ہر چیز کھا پی رہی ہے، بایولوجیکل نیڈ ہے، ہر کسی نے کھانا ہے. لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، اسے روح دی ہے، تو انسان کی روح کی بھی کوئی غذا ہے، اس کی عقل کا بھی کوئی تقاضا ہے. تو روح کی غذا نہیں ملے گی تو روح کیا کرے گی؟ یعنی صرف چارجنگ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے موبائل میں جتنے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کی بھی اپڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی بھی اپڈیشن کی ضرورت ہے. اگر وہ اپڈیشن نہیں ہوئے گی تو اور اس کی میموری بھی تو پراپر ہو. میموری بھی تو پراپر ہو. اچھا استاد صاحب، دل کی تبدیلی کا آغاز اس کا مطلب توبہ سے ہوتا ہے؟ جی بالکل. یا اس سے پہلے ریئلائزیشن؟ دیکھیں توبہ ریئلائزیشن کا نتیجہ ہے نا، اور ندامت نہ ہو تو توبہ نہیں ہوتی. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ندامت ہے.
اور اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کلین اپ شروع ہو گیا. تو آپ کے موبائل کی میموری جس وقت فل ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہو؟ بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں. Clean ویسے up. تو اب کلین اپ کا Clean up ہے نا؟ آپشن آتا ہے کہ آپ کلین اپ کر لیں اور تو یہ کلین اپ ہے. ڈپلیکیشنز کو ختم کرتے ہیں, جی. کلین اپ کرتے ہیں. تو ہر چیز کو کلین اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو استاد پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے؟ تو کیا بس وہ اس کی کیسے پتہ چلتا ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ وہ کیا اچانک ہی بدلا ہوا انسان ہو جاتا ہے؟ اصل میں توبہ کرنے کی وجہ سے دل کے اندر نرمی تو آتی ہے, ایک سپیس بن جاتی ہے. جہاں سپیس بنتی ہے نا تو نیکی کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بس ادھر توبہ کی اور ادھر وہ پورے کا پورا نیک بن کے کھڑا ہو گیا. توبہ کرنے سے گنجائش بنی ہے, اور توبہ کرتے رہنے سے آہستہ 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 انسان کے دل کی نرمی پڑتی ہے. پھر انسان کا نیکیاں کرنے کو جی چاہتا ہے, تو جس پہ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو نہ کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب وہ تیار ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو توبہ تو فرسٹ سٹیپ ہے, لیکن اس کے بعد آگے کی بہت ساری منازل ہیں. تو اس میں 2 حصے خاص طور پر بڑے نمایاں. ہم علماء اخلاق کو جب دیکھتے ہیں تبدیلی کی بات جب وہ کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے ریفرنس سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک تو وہ نفس ہے جو برائی پہ آمادہ کرتا ہے, نفس امارہ, اور ایک وہ ہے ہمارے نفس کا ایک حصہ ہے جو جی برائی پہ آمادہ ہے, اور ایک حصہ نہیں ہے, ایک وہ نفس ہے جو جب وہ امارہ ہوتا ہے نا تو وہ امارہ ہی ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے سرکشی کہ بچوں کے لیے جو یوتھ ہماری سن رہے اس کی ذرا کھول کے ایکسپلین کیا جائے, کیونکہ بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ ہم برائی سے توبہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر ہمارا برائی کرنے کو دل چاہتا ہے, وہ پرانے گناہ ہمیں یاد آتے ہیں, ہم اس میں انڈلج رہنا چاہتے ہیں. اس زیادہ ایسی بچیوں کی کالز آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک کسی کے بارے میں یہ بات آئی کہ مطلب کچھ ایسے گناہ ہیں جو صریحاً بہت زیادہ کبیرہ گناہوں میں بھی آتے ہیں, اور ایک خاتون ہے, مطلب وہ خاتون ہے, بچی بھی نہیں, اور وہ کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہو پاتی ہیں اور بدلنا چاہتی ہیں, توبہ بھی کرتی ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد اسی میں واپس اسی میں انڈلج ہو جاتی ہیں, پھر توبہ کرتی ہیں, پھر اسی میں انڈلج ہو جاتی ہیں. تو یہ توبہ کے بعد جو ری انڈلج ہو رہا ہے انسان, میں یہی بتانا چاہتی تھی آپ کو کہ ایک طرف تو وہ سٹیج ہوتی ہے نا جہاں نیکی کی بات آتی نہیں ہے, یہ سرکشی کی سٹیج ہے نا, نفس ہمارا ہے. دوسری طرف وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان برائی کر بیٹھتا ہے پھر نفس ملامت کرتا ہے, ملامت گر نفس لوامہ ہے. اور تیسری سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پیور ہو جاتا ہے انسان, نفس مطمئنہ. تو یہ ایک سفر ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک. اب یہ کہ جب ایک انسان نے توبہ کی تو اب اس نے ایک گناہ سے توبہ کیا اور ہزاروں برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. اب جو ہزاروں برائیاں وہ اس کے اوپر حاوی آتی, اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, کہ میں نے توبہ بھی کی ہے لیکن پھر یہ ہے کہ وہ چیزیں اس کے اوپر حاوی آتی ہیں. کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے میں کسی جنگل میں ہوں, جس جنگل میں یعنی درندے ہیں, شکاری جو ہے وہ جانور ہیں, اور ہر طرف سے جو ہے وہ اس کی جان خطرے میں. اگر آپ کسی صریحاً ایسی برائی میں ہیں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو کیا اس کو چھوڑنے کے ساتھ آپ کو اپنا پورا ماحول تبدیل کیے وغیرہ بدل نہیں سکتے؟ دیکھیں توبہ کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ گنجائش نکالتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کسی برائی میں جب اتنا زیادہ ملوث ہو جائے اور اس کے ارد گرد دوستوں کی کمپنی ایسی ہے, وہ دعا ضرور کرے, وہ اپنی طرف سے کوشش کرے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر رہتے ہوئے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کیونکہ آپ دیکھیں شرابی شراب چھوڑتا ہے لیکن جو اس کی کمپنی ہے نا, جو پینے والے ہیں وہ کبھی اسے ہٹنے نہیں دیتے. اچھا, نیکی کے راستے پہ چلانے والے شاید اتنا زیادہ لوگوں کا پیچھا نہیں کرتے کہ ضرور کوئی نیکی کے راستے پہ گامزن رہے, اور برائی کے راستے پہ چلنے والے جیسے زانیوں کا معاملہ ہے, شرابیوں کا معاملہ ہے, یا اسی طرح سے کسی اور برائی میں آپ جب انڈلج ہیں, ڈرگز لینے والوں کو دیکھیں, کہاں سے ڈرگز چھوڑ سکتے ہیں, کمپنی چھوڑنے نہیں دیتی. آپ کو یاد نہیں DHA لاہور میں یعنی ایک اسکول میں, بڑا ریناؤنڈ اسکول ہے,
جہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک بچی جو نہیں نشے میں انوالو ہونا چاہتی تھی تو کس طرح سے مل کے لڑکوں لڑکیوں نے اسے پیٹا تھا اور کس طرح سے اس کے لیے یعنی جینا دوپہر کر دیا گیا تھا. تو یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے کہ جو اور یہ ہماری سوسائٹی کی کہانی اور ہر انسانی زندگی میں یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یعنی اس کو توبہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی کمپنی بھی بدلنی چاہیے. کمپنی کے بارے میں اس کو ضرور سوچنا ہے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری کہ اپنا وقت جو ہے وہ اور لوگوں کے درمیان وہ اسے بسر کرنا چاہیے جو نیک ہوں, نیک مجالس میں جانا چاہیے. میں ایک واقعہ ضرور سنانا چاہتی ہوں. ایک شخص بنی اسرائیل میں سے جس نے 99 قتل کیے تھے, وہ ایک پادری کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں, کیا 99 قتل پر مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. اس نے کہا اچھا چلو مجھے تو معافی نہیں ملنی تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے پادری کو قتل کیا اور چلا گیا, لیکن پھر اس کے اندر سے وہ یعنی ایک پکار اس کے اندر سے اٹھے اور اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا کروں. تو اس نے پھر جا کے تو ایک پادری سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو, برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دو. وہ بستی چھوڑ کے نکلا, راستے میں موت کے فرشتے آ گئے, نیک روح کو سلب کرنے والے بھی اور بری روح کو سلب کرنے والے بھی. جو نیک روح کو سلب کرنے کے لیے آئے ان سے بری روح کو قبض کرنے والوں نے کہا اس نے کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں, آپ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس نے توبہ کر لی ہے. اور یہ ان کے درمیان مکالمہ جاری تھا, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بات ڈالی کہ زمین ناپ لو, جس طرف کی زمین جو ہے وہ کم ہے وہی اس کی منزل ہے, اسے اسی طرف شمار کیا جائے. اور ہم دیکھیں کہ ایک روح نکل رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو اٹھا کے اس ایریا کی طرف ڈال رہا ہے جس طرف وہ نیک لوگوں کی کمپنی میں جا رہا تھا, نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا. تو جب فرشتوں نے زمین ناپی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین جو ہے یعنی کم کر دی اور اس طرح سے نیک روح کو قبض کرنے والے فرشتے اسے لے گئے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, توبہ کو کتنا زیادہ یعنی ویلیو کرتا ہے. اور لیکن اس کے بعد یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کو اپنی کمپینین شپ بھی بدلنی پڑتی ہے, اپنا انوائرمنٹ بھی چینج کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ نیکی کے اوپر ٹھہر نہیں پاتے ہیں. اگر آپ انہیں لوگوں کی دوستی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیں نیکی کو, تو یا تو آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے جس کے امکانات کافی کم ہیں, آپ ایک کمزور روح ہو گئے ہیں, اسپرچولی آپ ویک ہو گئے ہیں. اب اسپرچولی اگر آپ نے اسٹرینتھ پکڑنی ہے تو آپ کو وہ برائی کے ماحول میں تو نہیں برائی کے ماحول میں نہیں آپ پکڑ سکتے. اور اللہ کی محبت میں انسان کے کیسے اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ محبت بھی کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, سیکھنے کا معاملہ ہے. یہ بس انسان اللہ کی محبت میں جس شدت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شدید ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت میں کچھ بھی اختیار کر لے, کچھ بھی چھوڑ لے. ہمیں تو اپنی زندگیوں سے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہے جو انسان بتدریج اللہ سے بھی محبت کرنا سیکھتا ہے. فائزہ دیکھیں, اللہ سے محبت وہ شخص کیسے کر سکتا ہے جس کے دل میں نیکی کی گنجائش ہی نہیں. اس نے اتنی برائیاں کی, اس کا دل سخت ہو گیا, کیونکہ برائی سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. اب جس وقت کوئی توبہ کرتا ہے نا, توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے, کیونکہ بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. وہ استغفار کرتا ہے صبح میں, شام میں اور مختلف اوقات میں, تو اللہ تعالیٰ گریجولی اس کی زندگی میں ایسی گنجائش پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لپک کے اللہ ہی کی طرف جانا چاہتا ہے. تو جب اس کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے یعنی ایک انسان کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ میں ایسی سٹیج پر ہوں جہاں مجھے کوئی بچانے والا نہیں اور اللہ ہی بچانے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے جس طرح سے وہ علم حاصل کرتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ایک انسان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم نہ ہو, اسے یہ پتہ نہ ہو, تو وہ محبت نہیں کر سکتا. جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے, جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا رب میرے لیے کیا کرتا ہے, اس کے دل سے محبت کیسے پھوٹے گی؟ تو یہ ایک چیز کا علم ہونا, پھر اس ماحول میں رہنا, پھر اس کا تذکرہ کرنا,
ग्रेजुअली इंसान को मोहब्बत तक ले हो जाता है, जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद बहुत लोग उदास नजर आते हैं, हमारे शायर भी उदास हैं, लिरिक्स लिखने वाले भी उदास हैं। अच्छा, ये उदासी फिर इस तरह की चीजें यूथ सुनती बहुत है, लोग उदास हैं, अकेले फील करते हैं, उदासी फील करती है, क्या ये भी चीज आपको बहुत ज्यादा मायूसी में नहीं ले जाती है? और वो उदासी क्यों है इंसान के अंदर इतनी? वो किसी ने कहा शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। अगर आप इसी शेर के अंदर देखें ना, तो मुफलिस के चराग में तेल नहीं है ना, और जाहिर है कि उस चराग ने बुझना ही है। तो जिस दिल के अंदर नेकी की गुंजाइश नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, तो नेचुरली जब इंसान यानी बुझा हुआ दिया बन जाता है, तो उदासी और मायूसी और घबराहट और स्ट्रेस और एंजाइटी, ये सब कुछ तो आता ही है। सच में बहुत लोगों को देखा है, वो कुरान के तालिब इल्म भी होते हैं, ये इन तालीमात को भी हासिल करते हैं, लेकिन वो जो अपने अंदर वो चराग जल जाना है ना, उसमें उसको वो नहीं जल पा रहा होता, और जिसके बाद इंसान की अल्लाह ताला से एक मोहब्बत, एक लौ लग जाए और उसको लगे कि मतलब जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, जितने भी चैलेंजेस हों, जितने भी मामलात हों, लेकिन लोग सबात का शिकार, मतलब सबात नहीं होता उनमें, कभी इस पलड़े में गिर जाते हैं, कभी उस पलड़े में गिर जाते हैं, कभी ये एक्सपेरिमेंट लाइफ में करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं है, एक अकेला और दो 11। अकेले को शैतान पकड़ लेता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात कही सूरह अल-असर में, जमाने की कसम इंसान यकीनन खसारे में, बिल्कुल। सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन करते रहे। तो इसका मतलब यह है कि हर इंसान को सहारा तो चाहिए ना, हर इंसान को एक ताल्लुक चाहिए। इंसान है ना, उन्स चाहता है, तो इंसान उस उन्स के लिए ये जरूर देख ले कि मेरी उनसियत किसके साथ है। अगर किसी अच्छे इंसान के साथ होगी तो उसे नेकी के रास्ते की तरफ तवज्जो दिलाएगा, रग़बत दिलाएगा, उसे फिसलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, उसको तसल्ली देगा, उसकी काउंसलिंग करेगा, उसको साथ लेके चलेगा। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो ज्यादा गिरना या फिसलना या फिर लौट आना ये इसी वजह से होता है कि जब इंसान अकेला रह जाए। तो एक तो ये कि दीन जो है ना, वो इस इंडिविजुअलिटी का कायल नहीं है, इस इंडिविजुअलिटी, तो इसलिए इज्तिमाई जिंदगी गुजारनी चाहिए, सोशलाइज करनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन उल्फत करता है और उससे उल्फत की जाती है। तो आपस में अच्छे लोगों का साथ इंसान को बहुत फायदा देता है, नेकी की मजालिस बहुत फायदा देती हैं, सदका करना बहुत फायदा देता है। क्लीन सोच का सीधा होना इन सारे मामलात में फिर भी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यही के है। साथ भी होते हैं, सम टाइम आप नेकी की मजालिस में भी जा रहे होते हैं, सम टाइम आप, लेकिन उसके बावजूद आपकी सोच ही हाँ जी, सीधी नहीं है। सोच सीधे ना होने का सबब क्या है? अब देखें, एक इंसान है जिसने दिल में कीना पाल रखा है जी, एक इंसान है जिसको बदगुमानी लाक हो जाती है, वो किसी चीज को देखना चाहता है ना, नेगेटिवली वायर्ड है ना, तो वो हर चीज को नेगेटिवली देखता है ना, फिर उसको कोई भी चीज फायदा नहीं देती है। बदगुमानी से, बुग़्ज़ से, कीने से और हसद की आदत से। इसीलिए अल्लाह ताला ने कह दिया ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला तग़ज़ब, ला तहासदू, ला तबाग़ज़ू, कि मत करो, हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, क्योंकि यही चीजें तो इंसान को तबाह बर्बाद करती हैं। तो सबसे पहले तो दिल को क्लीन करने की जरूरत है। ये सीखना और बुराई को छोड़ना ये लंबा प्रोसेस है, आसान नहीं है। दिल को कैसे क्लीन करें, स्टेप वाइज दिल को कैसे क्लीन करें, ये मैं आज फिर दोहराना चाहूंगी। तौबा के बाद नमाज की पाबंदी। सुभान अल्लाह, नमाज बहुत बड़ी चीज है। नमाज बुनियादी तौर पर अगर आप देखें दीन का सुतून है। अब आपने एक सुतून थाम लिया, उस सुतून की वजह से आप पक्के हैं। और अगर आप से वो सुतून छूट गया, आप इसकी मिसाल यूं लेके जैसे कोई समंदर में डूब रहा हो और अचानक उसका किसी जहाज या किसी कश्ती के कुंडे पे हाथ पड़ जाए, तो उसके डूबने उम्मीद एक पैदा हो गई, डूबने से बचने की उम्मीद पैदा हो गई। तो नमाज जो है ना, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज यकीनन बुराई और बेहयाई से रोकती है। नमाज बहुत बड़ी चीज है और बाजमात नमाज है।
تو وہ جو سوشلائز کرنا ہے نا نمازیوں کا، مسجد جانا، اللہ کے گھروں سے اللہ محبت. تعالیٰ آئسولیشن کا قائل نہیں ہے. دوسری چیز جو بڑی چیز ہے نا، انسان جو چیزیں ہارٹ کو کلین کرتی ہیں، تھاٹ کو پیور کرتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم. پیوریفیکیشن کا یہی طریقہ سارے انبیاء نے اختیار کیا. سب سے پہلی چیز توحید ہے. توحید ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں انسان کی تھاٹ کلیئر ہو. اگر اس سے اللہ اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں صحیح سوچنا نہیں آتا تو نیچرلی اس کی سوچ کبھی سیدھی نہیں ہوگی. اب یہ پہلی باتوں میں سے. پھر دعا بہت زیادہ انسان کو فائدہ دیتی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، استغفار کرنا، صدقہ کرنا، اور نیک لوگوں کی محفل میں رہنا، علم حاصل کرنا، صالحین کی مجلس میں رہنا، اور برے لوگوں کی صحبت سے ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کنیکٹیوٹی ہے نا. آپ بہت دور بیٹھے ہیں کسی مقام پر لیکن کنیکٹیوٹی، آپ ویسے تو نہیں کہیں جاتے آتے لیکن سوشل میڈیا کے تھرو آپ کی کنیکٹیوٹی ایسے لوگوں کے ساتھ اثر تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان پر یہ چیزیں اثر انداز نہ ہو. آپ کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کسی بھی ٹائم پہ اسکرولنگ کریں گے، آپ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. تو پہلے تو لوگوں کے لیے کوئی ڈیسیژن میکنگ ہوتی تھی، گھر سے نکلنا یا اپنے مقام سے نکلنا، اور اب تو یہ ہے کہ ایک انسان کہیں بھی نہ جائے لیکن وہ کہیں سے کہیں پہنچ تو یہ جاتا نا ہے. یو آر ایوری ویئر اینڈ نو ویئر. جی تو آپ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے برائی کو سب سے پہلے چھوڑنا پڑتا ہے، اور برائی کو چھوڑنے کے لیے نیک لوگوں کی مجلس ضروری ہے، اور نماز بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا. اس کے بعد پھر باقی چیزیں بھی آتی ہیں. اللہ کے گھروں کی زیارت ہے، بیت اللہ جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے وہ ہمارے نفع کے لیے دیے. اور اگر روزی حلال نہ ہو تو انسان جتنی بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کر لے، انسان برائی سے بچ ہی نہیں سکتا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا تبدیل ہونا اس 360 ڈگری اینگل چینج. جی بالکل. یہ تو آپ کا ہر جگہ ماحول بھی بدلے گا، آپ کی عادات بھی بدلیں گی، اور ان سب چیزوں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور اس کی بنیادی چیز آپ نے بتا دی کہ بنیادی چیز دین کا ستون ہے نماز. یعنی آپ پہلی امید جو اللہ تعالیٰ سے لگاتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. 5 دفعہ دن میں نماز کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے کہ نماز بہت بڑی چیز ہے. اور میں یہ کنیکٹیوٹی، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے نا دیٹ از ایوری تھنگ. دیٹ از ایوری تھنگ. آپ نماز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہی سب کچھ نہیں. نماز ہی سب کچھ ہے. کے لیے، اپنوں کے لیے جو سب سے زیادہ کام کرنے کی چیز ہے دیٹ از دا امپورٹینس آف نماز. کیونکہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ابھی رمضان گزرا تو ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ نماز گھر والے مساجد میں پھر بھی کمپیریٹیولی مساجد آباد ہو جاتی ہیں کہ وہ مکین رہ گئے اور باقی جو مہمان تھے وہ سب چلے گئے، کہ چند لوگوں کی صفیں ہوتی ہیں. کیا ہمارا جو نماز کا ماحول ہے گھروں میں، کیا انوائرمنٹ پیدا کرے؟ مجھے لگتا ہے کہ بچہ بڑی ایزیلی نماز چھوڑ جاتا ہے، اور میں نے نمازی پیرنٹس کو دیکھا ہے، جبکہ اس معاملے میں تھوڑا سختی کا حکم بھی ہے کہ آپ سختی کریں اگر بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. اچھا فائزہ، مجھے یہ بتائیں گے، یہی والی حدیث سب کو یاد رہتی ہے لیکن نماز کے لیے، نماز کا پابند کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت، یہ والی بات کیوں نہیں یاد رہتی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. بچے کو اللہ کی محبت کون سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق کون سکھاتا ہے؟ یہ کنیکٹیوٹی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے؟ ایک بچہ تو ماں کو دیکھتا ہے نا، باپ کو دیکھتا ہے کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اسے سجدہ کرنا نہیں آتا تو لیٹ جائے گا. وہ باپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ ماں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کسی طرح سے وہ وہی کاپی کر رہا ہوتا ہے. لوگوں نے بڑی کوشش بھی کی ہے. پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا خاتون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے بچے کی عادات پہ، عبادات پہ، سب چیزوں پہ بہت کوشش کی، لیکن جیسے وہ ٹین ایج میں آ رہا ہے وہ میرے سے جھوٹ بھی بول دیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، جبکہ اور بچہ حافظ بھی ہے، جبکہ اس نے نماز نہیں بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے. اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں کہ پیرنٹس نے کوشش بھی کر لی، ایک طرف تو ہمیں نظر آتا ہے بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کوشش کر ہی نہیں رہے، اگر بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، خود نمازی بھی ہیں. اچھا بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں نہ ماں باپ نمازی ہیں نہ بچے آگے سے نماز پڑھتے ہیں. ایسی ماؤں سے ضرور سوال کرنا چاہیے، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اگر ماں کو سمجھ ہے نا تو پھر اس سے سوال کرنا چاہیے
آپ نے اپنے بچے کو یہ باتیں کب کب سمجھائی تھی؟ آپ تو صرف یہ کہتے ہو نماز پڑھ لی. اچھا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیوں پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر یہ پریشر ہے. جب بچہ پریشر فیل کرے گا تو سارے جہاں انسان پریشر فیل کرتا ہے وہاں رہتا ہی نہیں، وہ تو بھاگے گا، وہ ماں باپ سے بھی بھاگ جائے گا. تو نماز کو بچوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی سکھائیں گے تو نیچرلی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے. انہیں جب پتہ چلے کہ اچھا نماز میں تو ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، اور نماز کی وجہ سے ہم جو کہنا چاہتے ہیں، میں ضرور ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. کسی صاحب نے کہا میری ماں مجھے نماز سکھاتی تھی، اور ہمیشہ نماز جب مجھے سکھاتی تھی تو مجھے جائے نماز پہ کھڑا کر کے کہتی تھی مجھے نا پڑھ کے سناؤ. تو میں سناتا تھا، پھر بھی غلطی نکلتی تھی، پھر وہ دور کر دیتی تھیں. کرتے کرتے میری نماز ٹھیک ہو گئی. جب میری نماز بالکل ٹھیک ہو گئی کہنے لگی بیٹا پہلے تو آپ مجھے سناتے تھے نا، اب تو نے نا اللہ پاک کو یہ بات سنانی ہے. تو میں نے تجھے اس لیے نماز سکھائی ہے کہ تم یہ نماز اللہ تعالیٰ کو سنا سکو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سادہ سی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کتنا پیارا میسج دے گی کہ آپ اپنی ماں کو سناتے ہو، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو سنانا. پھر جب بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو پھر یعنی نماز کو جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر اسے پتا چلے میں کس سے کہہ رہا ہوں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے ہاتھ کیوں باندھے، میں رکوع میں کیوں گیا، میں نے رکوع میں کیا کہا، میں نے سجدے میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے نماز سکھائی تھی جیسے ہماری ماں سکھاتی. رسول اللہ کی نمازوں میں کیا تھا؟ رسول اللہ نے اگر یہ بات کہی نا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس کا مطلب صرف یہ لیا گیا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، کہ ظاہری طور پر نماز کس طرح ادا کرنی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان باتوں کو کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے پیرنٹس کے لیے بھی، کہ نماز سے پہلے جس کے لیے نماز پڑھنی ہے اس کا تعلق تو سکھا دیں. اس کتاب میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ لوگوں کی دل کی عبادات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جن جن اینگلز کی ضرورت ہے اس پہ بات کی جائے. جی الحمدللہ، یعنی اس بات کی ضرورت ہے. فائزہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں نا پہلا فریضہ ہے، نماز کے بارے میں ریفریشر کورسز ہونے چاہیے سوسائٹی، اور ہر وقت پیرنٹس کو ضرور سیکھنا چاہیے کہ اس عمر کے بچے کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق سکھانے کے لیے کیا کریں. اور ہم نے اپنے کورسز میں لو اللہ، لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو قرآن، یہ محبت سکھانے کے لیے ہم نے الحمدللہ تربیتی کورس ہے، سمر کورس ہے، یہ کورسز رکھتے اسی وجہ سے تاکہ لوگوں کو محبت سکھائیں. یہ جو 1 month کا کورس ہے، تربیتی کورس ہے، یہ سمر کورس ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کن بچوں کے لیے ضروری ہے؟ اس کو سیکھنے سے کم از کم کس لیول کا چینج آ جائے گا تاکہ پیرنٹس کو یہ بڑی کلیئرٹی سے پتا ہو کہ یہ کرنے والا کام ہے؟ فائزہ جو تربیتی کورس ہے نا اس میں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میٹرک کرنے والی طالبات جو ہیں خاص طور پہ ابھی ایگزام سے فارغ ہوئیں، ان کے پاس وقت بھی ہے، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے لیے بڑا نادر موقع ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں لیکن 1 مہینے کے لیے وہ قرآن مجید کی 4 سورتیں پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، اور وہ تاکہ انہیں سمجھ آئے. معاملات سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، سلیکشن کی جیسے سورہ الحجرات ہے نا، سبحان اللہ، تو اس میں کس طرح سے یعنی ایک انڈیویجول کیسے ان برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ سورت ہر اسکول میں، ہر کلاس کے لیول پہ، ہر کالج میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں پڑھائی جانی چاہیے، پارٹ آف ٹریننگ ہونی چاہیے، گھروں میں بھی. لیکن یہ تو اتنی زیادہ ماسز کے لیول پہ پڑھائی جانے والی صورت ہے کہ ہر فرد اس کے بیسس سے ضرور گزرے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ گھروں کے اندر بھی ہر وقت ایک دوسرے کو بھی سنانا چاہیے، دہرانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورتی سے سکھایا ہے کہ کس طرح سے غیبت کرنے سے کیسے روکا، کس طرح تجسس کرنے سے روکا، کیسے یعنی باقی برائیوں سے روکا. تو رسول اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب سکھائے، اور مسلمانوں کا آپس کا تعلق کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس بھائی چارے پر جو چیز ضرب لگاتی ہے، جو بری عادات ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے کس طرح سے کہا. تو بہت سادہ سی
छोटी सी सूरत है, तो क्या 18। ये सिर्फ मैट्रिक के बच्चों को कोर्स करना चाहिए या फिर ये पेरेंट्स के लिए कुरान तो सबके लिए है, इक्वली कुरान इम्पोर्टेंट जी, लेकिन ये है कि खुसूसी तौर पर एक एज ग्रुप के लोग जब बैठते हैं ना किसी कोर्स में, तो उसमें उनको फिर यानी खुली थोड़ी सी स्पेस मिल जाती स्पेस है मिल जाती है कि वो जो कहना चाहते हैं कह लेते हैं, रिफ्लेक्शंस देते हैं, उन्हें कोई चीज़ फील हो रही होती है तो बताते हैं, तो इस तरह ज़्यादा बेहतरी फायदा आती है। और इसी तरह से जैसे हम लव अल्लाह, लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लव कुरान, ये कोर्सेज लव सलाह इसका हिस्सा है। सुभान नमाज से मोहब्बत सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियती कोर्स में, समर कोर्स में, फिर बच्चों के लिए समर कैंप है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि मैं समझती हूँ पेरेंट्स को तावन करना चाहिए, टीचर्स को तावन करना चाहिए कि हम आगे बढ़ के यानी एक अपनी ऐसी नस्लों को ऑर्गेनाइजेशन है संवारें। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये कोर्सेज प्रिपेयर करके रखे जी। हैं और मास्टर्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी और ऑनलाइन भी ये हो रहे हैं। आए अपने बच्चों की इस्लाह के जी। लिए, हम मुआशरे की इस्लाह के लिए ये काम कर लें। और मैं ये समझती हूँ कि तब्दीली आती है, दिल तब्दीली बदलते हैं। दिल बदल मैं ये तो नहीं कहती कि 100% कोई चेंज हाँ आ लेकिन जाता है, कहीं से आगाज तो होता है ना जी, शुरू तो होता है। आगाज हो जाता है, आगाज हो जाता है। सही और समर कोर्स में चूंकि थोड़ा ज्यादा टाइम होता है, 2 महीने का टाइम होता है, तो वो भी बड़ा यानी बहुत ज्यादा नफा होता है लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। चले आगे पीछे नहीं तो समर्स में। और फिर अब देखें कि जैसे तर्जुमा कुरान का कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो ये फील किया कि अल्लाह की किताब पढ़ने की अल्लाह का वादा। मैं सोच रही थी अच्छा किसी ने 1 हफ्ता पढ़ा और पूरा पारा वो बिल्कुल क्लियरली आंसर करके 100% पे आ गया। मैं कहती हूँ अल्लाह की रहमतें नहीं तो और क्या है। कितनी बड़ी तादाद है जिन्होंने सीखा माशाअल्लाह। और मैं ये कहती हूँ उस कलाम में है क्या, ये प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट, प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट और हमारे अमाल की प्योरिफिकेशन, कि हमारी जिंदगी जो है वो ऐसी हो जाए कि हम सलामत दिल लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएं और सक्सेसफुल हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा, बातें बहुत सारी करने के लिए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सेशन से मुझे उम्मीद है कि हम सबको और जहाँ-जहाँ पर भी ये सुना जाएगा उन सबको भी बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी एक और टॉपिक के साथ आपसे वक्त लेंगे और जैसे आप हमेशा सिखाती हैं हमें सिखाती रहेंगी। जब तक के लिए आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और देखने वालों से भी। इंशाल्लाह ये सिलसिला सीखने का, ये तरबियती नशिस्तें ये सब जारी रहेंगी और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि किसी भी बात को हमारी दिल की तब्दीली का सबब बना दें। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।